वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं द पीपल्स शो और मैं हूं आपका होस्ट दानिश हराई सर। बात कर रहे थे सियासी मौसम के हवाले से, अवाम के हवाले से। गर्मा गर्मी जो है मौसम की बहुत ज़्यादा है, सियासी मौसम की गर्मी ज़्यादा हो चुकी है। देखा गया कि हुकूमती और हुकूमत की तरफ से भी आज जलसा है इस्लामाबाद में जो जल रहा है। उसके साथ साथ बात करें तो नून लीग अपना एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय लेके इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रही है। अभी के इतलात के मुताबिक उनका कॉन्वॉय गुजरांवाला से कुछ आगे निकला है। उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब JUI का भी मार्च, महंगाई मार्च जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुका है। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। नज़र भी आ रहा है कि गर्मी, सियासी माहौल बहुत गर्मा गर्म है। अदम एतमाद के हवाले से जो कार्ड शो करने थे अपोजिशन तो अपना शो कर चुकी है, और साथ साथ उन्होंने एक और आज कार्ड दिखाया जो शाहजेन बुगटी साहब हैं। शाहजेन बुगटी मामले खुसूसी वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और अपोजिशन का साथ देने की यकीन दहानी कराई। इमरान खान साहब के साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ स्पीच भी थी उनकी, और स्पीच में उन्होंने अपने जो थे मुतालबात भी बताए, और जो हुकूमत में रह के जो कुछ बलूचिस्तान के लिए इस गवर्नमेंट ने नहीं किया उस पर भी उन्होंने काफ़ी रोशनी डाली और बताया। साथ साथ के बलूचिस्तान का जो मसला है वो प्रॉब्लम्स के लिए हल करने के लिए इमरान खान साहब के पास कई बार गए, मगर वहाँ से कोई उन्हें सिग्नल नहीं मिला, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, जिसकी वजह से वो बहुत जो है दिल बर्दाश्ता थे। और अब जब अदम एतमाद की बात आई तो उनकी बकौल के वो अपोजिशन का साथ देंगे और उनका जो वोट है वो अपोजिशन के साथ होगा। साथ साथ जो है बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, और जो ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हुई, जो स्पीच थी, उसमें यही कहा गया जो बातें पहले की जाती रहीं कि खान साहब को हमने मौका दिया था वो खुद इस्तीफ़ा दे दें, अब अगर नहीं किए तो हम अदम एतमाद पे गए, और जो जमहूरी तरीका है हमने इस्तेमाल किया, एहतजाज भी हमारा जमहूरी एहतजाज भी हमारा राइट है, वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस भी जमहूरी राइट है, और जमहूरी राइट जो है उन्होंने अपना यूज़ करते हुए बिल्कुल इसे दिखाया भी। और जहाँ तक बात की कि नंबर्स की, तो लास्ट सेशन जो असम्बली का था उस सेशन में भी उन्होंने दिखाया कि उस असम्बली में भी उन्होंने दिखाया बिल्कुल कि हमारे नंबर्स जो पूरे हैं, और हुकूमत और असम्बली के सेशन से भागी भी नजर आई। इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हसन मुर्तज़ा साहब ने। वेलकम टू द शो। पीपल्स पार्टी के लीडर हैं। वेलकम टू द शो सर। क्या कहेंगे सर? का स्पीच भी देखी आपने, फिर आज जो है एक बहुत बड़ा शाहजेन बुगटी साहब जो है तादी भी थे और हुकूमत के मामले खुसूसी वज़ीर आज़म के भी थे, उन्होंने आपकी सपोर्ट का ऐलान किया है। तो नंबर्स आपके लगता है पूरे हैं और आप कार्ड्स अपने सारे दिखाते जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, हमने तो पहले ही कहा था कि खान साहब जो है इन्हें कोई गिराएगा नहीं, ये अपने वजन से गिरेंगे, जी और आज भी वो अपने अलाइज के छोड़ने की वजह से गिर रहे हैं। जी आज भी वो अपनी आवाम से किए हुए जो वादे थे उनके इनहराफ से गिर रहे हैं। वो जी कोई ऑपोजिशन उन्हें नहीं गिरा रही, वो तो खुद दिन ब दिन लोगों की नजरों से गिरते जा रहे हैं। आज की उनकी जो स्पीच थी अगर वो देखी जाए तो एक कौमे यूथ के पिटे हुए मोरे की स्पीच थी, वो किसी वजीर आजम की स्पीच नहीं थी जी जिसमें बेगैरत जैसे लफ्ज वो कह रहे थे, और हमारे सारे नेशनल टीवी जो थे वो दिखा रहे थे उनकी स्पीच। क्या इमेज जाता होगा हमारा पूरी दुनिया के सामने। जी और ऐसे महसूस होता था कि जैसे एक ग्रज है, एक एक दुश्मनी है, एक रिवेंज है जो उनकी आंखों से भी छलक रहा था, और उनकी गुफ्तगू से भी ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कोई वजीर आजम नहीं बोल रहा, बल्कि जी अपनी कोई जो उनकी खानदानी दुश्मनी है उसमें बिल्कुल इकराम उल्लाह न्याजी को जिस तरह सैक किया गया करप्शन केसेस में जी और नौकरी से निकाला गया, तो भुट्टो साहब के खिलाफ भी और उस पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी। और आज वो एक बात कर रहे थे कि भुट्टो साहब के खिलाफ नवाज शरीफ ने तहरीक चलाई थी। जिस शख्स को इतना पता नहीं है कि उस वक्त नवाज शरीफ नहीं था, उस वक्त ना ही ये PMLN थी, जी तो ये कहा जा सकता है कि जियाउल हक था और नवाज शरीफ साहब उसके साथ रहे। ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि नवाज शरीफ ने वो तहरीक चलाई। जी स्टेज पे खड़े होके झूठ बोलना, गलत बयानी करनी, ये उनका वतीरा हो गया है। मुल्क बहरानों से गुजर रहा है, वो कह रहे हैं कि मैं मुल्क को उठा के ऊपर ले गया हूँ।
سر وہ جھوٹ تو کی سیاست. اسپیچ میں ساتھ کہا کہ جو ترقی تین سالوں میں ہوئی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی. یہ ہسٹری میں تو نہیں ہوئی. تو ان سے کوئی جاہل آدمی سے یہ پوچھے کہ جن ڈیموں پہ تم اکڑ رہے ہو جی یہ ڈیم تو پچھلی حکومتوں نے شروع کیے, جی آج آپ اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہو. کیا ایٹم بم تم نے یا اکرام اللہ نیازی نے بنایا تھا؟ آج تم کہہ رہے ہو کہ اتنی ترقی ہم نے کر لی. اس ملک کو ایٹمی طاقت بنانے والوں کا آج نام بھی نہیں ہے, جی اور جس نے بھوک افلاس دی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ترقی کر گیا ہوں. جی زراعت کے شعبے میں ہم مرے پڑے ہیں. آج آلو ہمارا خرید کوئی نہیں رہا. وہ اسپیچ میں کہہ رہے جی کہ آلو تو بمپر کراپ ہوئی ہے اور بڑے کسان خوشحال ہو گیا ہے. آپ جی کا دور واحد دور ہے جس نے 3,000 سے کھاد کا بیگ جو ہے وہ 11,000 تک پہنچا دیا ہے ڈی اے پی کا. تم نے یوریا جو ہے وہ 3,000 میں کر دی ہے 1600-1700 روپے سے لے کر, اور جی تم کہہ رہے ہو کہ میں نے زراعت کو ترقی دی ہے. جھوٹ بولتا ہے یہ آدمی. اس شخص نے اس ملک کے نوجوانوں کو گمراہ کیا ہے. اس نے ہمارا سیاسی کلچر تباہ کیا ہے. اس نے ہماری اکانومی تباہ کی ہے. اس نے ملک کو اس دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے جہاں سے سیاستدانوں کے لیے واپس لانا انتہائی مشکل کام ہے. جی بالکل اور سر, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمیں آپ جوائن کیا ہے اس وقت ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب نے, پی ایم ایل این کے ایم این اے بھی ہیں. سر ان کی بھی رائے لیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ جوائن کیے رہیے گا. ویلکم ٹو دا شو سر. چیمہ صاحب کیا کہتے ہیں, ابھی نون لیگ کا اور کاف لیگ کی بھی میٹنگ کے حوالے سے سنا ہے کہ آج جو ہے کوئی سرپرائز جو ہے آپ لوگ بھی دینے والے ہیں کاف لیگ کے حوالے سے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں ان کے اوپر قوم تو ذرا بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی دیکھیں آپ باہر نکل کے دیکھیں عوام کے اوپر کیا گزر رہی ہے. انہوں نے 3.5 سال میں عوام کا جو اشر کر دیا ہے, عوام بالکل حق بجانب ہے کہ ان کی رخصتی کے لیے وہ دعائیں کریں, کیونکہ ان کی تو انہوں نے چیخیں نکلوا دی ہیں. جی آپ ہر چیز کی قیمت دیکھیں, چاہے خرد و نوش ہوں, گیس بجلی پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں, عوام کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے. جی اب یہ ہے کہ دیکھیں صورت یہ ہے کہ آپ باہر نکل کے خود سروے کریں, 10 افراد سے پوچھیں اس حکومت کی کارکردگی کے بارے میں, 9 ان میں سے کم از کم 9 جو ہیں وہ حکومت کے بارے میں وہ الفاظ غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کریں گے اپنے غم و غصے کی وجہ سے جی کہ آپ وہ دہرا ہی نہیں سکتے, نہ ہم دہرا سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ عوام کو جب موقع ملا انہوں نے ان کو یہ ہے کہ بالکل نشانی عبرت بنا کے رکھ دینا ہے. اس سے پہلے بھی ان کے مظالم کی وجہ سے جو مہنگائی اور بے روزگاری کی شکل میں انہوں نے ڈھائے ہیں عوام پہ, عوام کو جب موقع ملا ہے اپنے ووٹ کے حق جو ہے اس کے استعمال کا, انہوں نے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بالکل مسترد کیا. آپ دیکھیں 2018 کے بعد جتنے ضمنی الیکشن ہوئے, کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے, کے پی کی بلدیاتی الیکشن ہوئے, کس طرح عوام نے ان کو یکسر مسترد کر دیا ہے. آئندہ الیکشن میں بھی آپ یہ یاد رکھیے کہ ان کو بالکل پی ٹی آئی کو عوام نے ایک عبرت کا نشان بنا کے رکھ دینا ہے, اور آئندہ الیکشن میں یہ پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان ہے, بلے کا نشان, یہ شکست اور بدنامی اور رسوائی کا سمبل ہوگا. یاد رکھیے جی یہی بالکل وجہ سر. کہ لوگ ان کے چھوڑے, ان کے اپنے لوگ بھی اور اتحادی بھی. لیکن یہ آپ نے اتحادیوں کی بات کی, میں دیکھیں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے بالکل واضح طور پر 2-3 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیں ان کے اپنے لوگ جب انہوں نے پچھلی دفعہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا تو ان کو 178 ووٹ ملے, 178. جو مطلوبہ تعداد ہے وہ 172 ہے, یعنی صرف 6 ووٹ زیادہ ملے. جی اب ان کے اپنے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی جو ہے, جو بغاوت جنہوں نے کی ہے, جو ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا انہوں نے, وہ 6 سے کئی گنا زیادہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتحادی ان کے ساتھ رہیں بھی تب بھی اکثریت ان کے ساتھ نہیں ہے. اکثریت کا اعتماد جو ہے وہ کھو چکے ہیں. اتحادی بھی ان کے ساتھ نہیں رہیں گے. دیکھیں ایک بدنام حکومت کے ساتھ کون رہے گا؟ اب ایک ڈوبتی کشتی سے یہ ہے کہ کون چمٹا رہے گا؟ انہوں نے بالکل چھلانگیں لگانی ہے اس ڈوبتی کشتی سے, اور اس بدنام حکومت میں شامل رہ کے وہ بدنامی میں کیوں حصے دار بنیں گے. بات یہ ہے کہ اگر میں نے کہا کہ ایک صرف یہ ہے کہ ایک پریزمپشن کے طور پہ فرض کریں اتحادی ان کے ساتھ رہیں بھی, تب بھی اکثریت ان کے ساتھ نہیں ہے, تب بھی عوام کی اکثریت کا اعتماد کھو چکی ہے. اس لیے ایک آنریبل طریقہ, ایک باعزت اور باوقار طریقہ یہ ہے کہ یہ بچی کچی عزت بچا کے گھر جائے, استعفیٰ دے, اور یہ ان کو آج جلسے میں یہ اعلان کرنا چاہیے. جی بالکل سر, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل نہیں سر, کرنا, کیونکہ یہ تو دیکھے نا ان سے تو یہ کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے,
ان سے یہ ہے کہ وہ تو یہ اس طرح کا اعلان تو وہ کریں جن میں قومی جس طرح ہوتا ہے کہ ایک اخلاقی جرت ہو, اخلاقی اہمیت ہو. جی سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اخلاقی ضرورت کی آپ نے بات کی تو وہ دیکھی بھی نہیں گئی, کافی ٹائم ہو گیا اس سلسلے میں. اگر ہوتی تو عدم اعتماد پہ آنے کے سے پہلے جو ان کے اعلانات تھے تو واپسی یوٹرن نہ لیتے اور استعفیٰ دے چکے ہوتے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن مرتضیٰ صاحب بھی. سر حسن مرتضیٰ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیں کہ کل ایک باز گشت ہوئی کہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کے لیے جو ہے کوئی سمری تیار کی گئی ہے, تو کیا لگتا ہے یہ واپسی یو ٹرن لیا گیا ہے بزدار صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, پنجاب اسمبلی یہ کچھ بھی اب نہیں کر پائیں گے جی. ان کے کوئی بس میں ہی نہیں ہے, کوئی ان کے اختیارات میں ہی نہیں ہے. یہ اپنی اکثریت جو عددی ہے, جیسے چیمہ صاحب نے کہا, یہ وہ کھو چکے ہیں. ان کے پاس عوام کا اعتماد جو ہے وہ نہیں ہے, ان پہ ممبران کا اعتماد نہیں ہے. یہ کس حیثیت میں کوئی اسمبلی توڑیں گے؟ یہ تو ان ایوانوں کی تذلیل اور بے توقیری ایک عرصہ سے کر رہا ہے. یہ تو کوشش کرتا ہے کہ میں پارلیمنٹ کو ایک سائیڈ پہ رکھوں اور میں خود ہی جو بندہ خود اپنے آپ کو ہی کہتا رہے کہ میں سچا ہوں اور میرے ساتھ لوگ نکلیں گے, تو امر بالمعروف کی مثالیں دیتا ہے, نہی عن المنکر کی بات کرتا ہے. تو یہ شخص جو ہے, یہ سب سے بڑا اس صدی کا جھوٹا انسان جو ہے وہ عمران خان ہے. اور اس نے اس قوم کے ساتھ وہ کچھ کیا ہے جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا. اور جیسے چیمہ صاحب نے کہا کہ لوگوں کو موقع ملنے دیں, اس کا یہ پروٹوکول ختم ہو اور یہ سڑک پر آگے اپنی مقبولیت کا اندازہ تو لگائے. یہ 10 لاکھ آدمی کل کہتا تھا, آج کے جلسے میں اگر 1 لاکھ بندہ بھی یہ کر کے مجھے دکھا دے تو میں اس کو کہوں کہ بڑا سچا آدمی ہے. سر وہ انہوں نے تو ٹھیک کہا, پورے نہیں ہونے تھے. 10 لاکھ تو آبادی ہے اسلام آباد کی, 10 لاکھ آبادی ہے اسلام آباد کی, انہوں نے اسی کی بات کی ہوگی. جو بھی کی ہوگی آپ اس کا بہتر مقصد سمجھ سکتے ہیں یا اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں, مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو اس نے بات کی تھی وہ کر نہیں سکا جی. اور کبھی بھی وہ اپنی کی ہوئی بات پر نہیں رکتا. آج پھر کہہ رہا تھا کہ ہمیں IMF کی طرف جانا پڑتا ہے, اور جو خوددار قومیں ہوتی ہیں وہ نہ بھیک مانگتی ہیں نہ قرضے لیتی ہیں. تو اس سے بڑا بھیک مانگنے والا اور ہے کون؟ اس نے کرکٹ کے گراؤنڈ سے بھیک مانگنا شروع کی اور یہ آج تک بھیک مانگ رہا ہے, اور اس نے پوری قوم کو بھیک منگا بنا کے رکھ دیا ہے. کرونا پہ سر فخر سے اٹھا کے بات کرتا ہے کہ میں نے کووڈ سے قوم کو کس طرح نکالا. بھائی تو نے کووڈ سے نکالا ہے, قوم تو تیرے سے سینیٹائزر اور ماسک کا پوچھ رہی ہے کہ اس میں کتنا فراڈ کیا تھا تم نے. تمہارے سے 500% دوائیوں پہ قیمتیں بڑھانے کا پوچھ رہی ہے. تم آج کووڈ سے قوم اگر نکل آئی ہے, اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا نکل آئی ہے اور پاکستان بھی اس میں نکل آیا ہے, تو وہ کریڈٹ بھی اپنے سر لیے جا رہا ہے. سر زراعت کے حوالے سے بڑی انہوں نے بات کی کہ ریکارڈ جو ہے ہماری اس بار جو پیداوار ہوئی ہے آٹا گندم چینی جس کی بات کریں, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جو فیگرز ہیں وہ تو بالکل ڈیفرنٹ تھے, کیونکہ ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے رہے کہ امپورٹ کرنی پڑی گندم بھی, چینی کے حوالے سے بھی دیکھا گیا کہ امپورٹ کرنی پڑی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ بس جلسے کی حد تک ایک اسٹنٹ تھا جو یوز کیا؟ میں آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہہ رہا ہوں کہ آنے والا دن جو ہے وہ گندم کا بحران ہوگا ہمارے پاس. اور اتنا بڑا بحران ہوگا کہ ہم وہ گندم جو یوکرائن سے اور رشیا سے جو پوری دنیا اور یہ مڈل ایسٹ اور یہ سارے کنٹریز لیتے تھے, آج ان کے جو اپنے حالات ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے, اور جو ہمارے ملک کے اندر زراعت کے ساتھ ہوا ہے کہ ہمارے سوئنگ سیزن میں ہمیں فرٹیلائزر نہیں ملتا تھا, ہمیں پانی میسر نہیں تھا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 2 مہینے بندی رہی ہے, جو اینول نہریں بند ہوتی ہیں وہ تقریباً 2 مہینے بند رہی ہیں. کاشتکار کے پاس نہ پانی تھا نہ فرٹیلائزر تھا, اور وہ بیچارہ جس کی فی ایکڑ ییلڈ جو تھی وہ 50 من تھی, اب وہ اگر 20 من 25 من آتی ہے تو آپ سوچیں کہ کہاں پہ ہماری ضرورت کیسے پوری ہوگی. بالکل. تو یہ آنے والے دن جو ہے ہمیں بحرانوں کا مزید سامنا کرنا پڑے گا. اگر یہی آدمی رہا, عوام کے حقیقی نمائندوں کو اقتدار منتقل نہ ہوا, تو یہ ان مسائل کو حل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا.
یہ اور ملک کو بحرانوں میں لے کے جائے گا. جی بالکل سر. چیمہ صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ آج اسپیچ جو تھی جلسے میں اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو اپوزیشن میرے خلاف ہے تو ان کو بیرونی جو ہے سپورٹ ہے میرے خلاف اس لیے بیرونی طاقتیں استعمال کر رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہے کہ بیرونی کے کارندے بنے ہوئے ہیں؟ چیمہ صاحد آپ کو آواز آ رہی ہے؟ حسن صاحب یہی سوال آپ سے کرتے ہیں. چیمہ صاحب سے شاید رابطہ منقطع ہو گیا. سر آپ بتائیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بیرونی جو اپوزیشن ہے اسے بیرونی قوتیں جو ہیں وہ میرے خلاف کھڑا کر رہی ہیں, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ الزام تراشیوں کی سیاست کرتا ہے جی, جھوٹ بولتا ہے. بیرونی طاقتوں کو کیا خطرہ ہوگا اس سے؟ کیا جو بائیڈن کو خطرہ پڑ گیا کہ عثمان بزدار خطے میں بڑا پاپولر ہوتا جا رہا ہے اور وہ اس کے اقتدار کے لیے ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے؟ کیا اتنی کارکردگی ہے عثمان بزدار کی؟ کیا اتنی کارکردگی ہے کے پی کے اندر کہ وہ ایک میٹرو بناتے ہیں اور اس کے جو دروازے ہیں وہ دوسری سائڈ پہ ہوتے ہیں اور پلیٹ فارم کے دروازے جو ہیں وہ دوسری سائڈ پہ ہوتے ہیں؟ کیا 4 دفعہ جس کا نقشہ تبدیل کیا گیا, جس کو گرا کے بنایا گیا, جو کوئی 7 ارب کا پروجیکٹ تھا اور 92 ارب پر جا کے وہ پروجیکٹ چلا گیا, کیا اس کارکردگی کی بنیاد پر وہ ان سے پریشان ہوگی بین الاقوامی دنیا کہ یہ ہمارے لیے ایک خطرہ بن رہے ہیں؟ جھوٹ بولتا ہے یہ آدمی, لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسلام کا نام استعمال کرتا ہے اور پھر اسلامی کارڈ استعمال کرتا ہے, مذہب کارڈ استعمال کرتا ہے. اس کو عادت پڑ چکی ہے اس جھوٹ کی سیاست کرنے کی اور یہ زیادہ دن نہیں چل سکتی تھی. جی بالکل سر, زیادہ دن نہیں چل سکتی اور نظر بھی آ رہا ہے عدم اعتماد کی فائنل جو ہے اب جب سیشن ہوگا تو دیکھیں گے کہ کیا رزلٹ آتا ہے. تھینک یو سو مچ سر آپ کا قیمتی ٹائم دینے کا. بات کر رہے تھے حسن منتظر صاحب, بتا رہے تھے کہ یہ جو بیرونی طاقت کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب اسٹیج پہ, یہ صرف الزام ہے, الزام سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. جب اپنی خود پروگریس نہیں ہو تو آپ الزام ہی دے سکتے ہیں اپوزیشن کو, اور اپوزیشن جو ہے وہ دیکھا گیا کہ اپنے نمبرز کو پورا کرنے کے حوالے سے ایک بہت بڑی جو بات وہ نظر آئی کہ آج بلاول صاحب کے ساتھ جو ہے شاہزین بھگٹی جو معاون خصوصی بھی تھے وزیر اعظم کے, انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی دیا اور اپوزیشن کا جو گروپ ہے اس کو جوائن کر لیا. تو کارڈ جو شو کرانے ہیں اپوزیشن تو کروا رہی ہے, جو ٹرمپ کارڈ عمران خان صاحب کے پاس ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اسی پہ بات کریں گے ہم آپ کو اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. بات ہو رہی تھی سیاسی موسم کی کی تو گرمائش کے ساتھ ساتھ بات کریں کہ جب موسم گرم ہے تو عدم اعتماد تو چل ہی رہی ہے. سیشن جو اسمبلی کا ہے جو کال کرنا تھا اس کے حوالے سے تو بات کی گئی, اس سے پہلے بھی ہوتی رہی, مگر جو ریفرنس جو دائر کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں, اس کی بھی جو ہے چل رہا ہے, ان پروسیس ہے, اس کی پیشی بھی آنے والی ہے, دوبارہ سے ہیئرنگز ہوگی تو فائنل ڈیسیجن کا آئیڈیا ہوگا کہ کیا ڈیسیجن آتا ہے. اس اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہنا مہر ندیم صاحب نے, لیگل ایکسپرٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو میم. کیا دیکھتی ہیں, کیا رائے ہے اس 63A کے حوالے سے کہ جو ریفرنس صدارتی ریفرنس دائر ہوا ہے سپریم کورٹ میں, اس پہ کیا ریزلٹ آئیں گے, کیا ڈیسیجن آئے گا کورٹ کا؟ جی فرسٹلی دانش آپ کا بہت شکریہ انویٹیشن کے لیے. سیکنڈلی جہاں تک صدارتی ریفرنس کا تعلق ہے, انڈر آرٹیکل 186 صدر کی جو پاور ہے, بلکہ اگر میں یہاں پہ لفظ یوز کروں ڈیزائر کا تو زیادہ مناسب رہے گا کیونکہ آئین میں لفظ ڈیزائر کا سا یوز کیا گیا ہے. سو صدر کی ڈیزائر کہ وہ سپریم کورٹ کی ایڈوائزری جوریڈکشن کو اویل کر سکیں ایبسلیوٹ نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن میکرز نے ان کی صدر کی اس ڈیزائر کو 2 انگریڈینٹس کے فلفل ہونے کے ملونے مت رکھا ہے. فرسٹلی یہ ریفرنس جو ہے صرف کسٹم آف لا پہ ہو سکتا ہے, سیکنڈلی جو پبلک امپورٹنس کے متعلق ہو. اسی آرٹیکل کی سیکنڈ پروویژن میں ایک سپریم کورٹ کے لیے ایک رول بھی سیٹ کیا گیا ہے ایک طرح سے کہ وہ صدر کے اس ریفرنس کے رپلائی میں
صرف اوپینین دے سکتے ہیں. اس اوپینین کو جو ہے ایک آرڈر کی حیثیت حاصل نہیں ہوگی, اینڈ ایز پر لا جو اوپینین ہے وہ کبھی بیڈنگ نہیں ہوتا. سو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ دراصل میں اس عدالتی ریفرنس میں 4 کوسچنز آف لا کے تھرو جو ہے سپریم کورٹ سے پلی لی گئی ہے کہ وہ بیونڈ اٹس پاور ایکٹ کرے, کانسٹیٹیوشنل سپریشن آف پاور کی وائلیشن کرے اور آئین میں ترمیم کرے. سپریم کورٹ نے آج سے 17 ایئرز پہلے ہی اپنی ریلیونسی آرٹیکل 63A اور اس کے میکینزم کے متعلق اپنی ایک ججمنٹ میں بہت کلیئرلی ایلوبریٹ کر دی تھی. یہ تھی PLD 2005 سپریم کورٹ 52. یہ کیس تھا ڈاکٹر عنایت اللہ عمران ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان, جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جب سوال یہ اٹھے گا کہ کیا کوئی ممبر آف پارلیمنٹ آرٹیکل 63A کے تحت ڈسکوالیفائی ہوتا ہے یا نہیں, تو اس سوال کے جواب دینے کا حق صرف الیکشن کمیشن کے پاس ایکسکلوسیولی ہے. جی الیکشن کمیشن کا جو آپ نے بتایا کہ اس پہ 2017 میں آ چکا ہے, ایکٹ بن چکا ہے, تو پھر صدارتی ریفرنس دائر کرنے کی ضرورت کیا ان کو حکومت کو پیش آئی گیا؟ مطلب صرف جسٹ تشریح لینی تھی, تو کیا یہ ڈیلے ٹیکٹکس کے طور پہ انہوں نے یوز کیا ہے؟ جو صدر صاحب نے اس جیسے میں نے ذکر کیا کہ 4 کوسچن آف لا ہے, انہوں نے فرسٹ کوسچن آف لا میں پلی لی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن لائف لانگ ڈسکوالیفیکیشن کی. دیکھیں جب کوئی لا عدالت کے سامنے آتا ہے, عدالت کا بیسک کانسٹیٹیوشنل رول ہی ہے انٹرپریٹیشن کا, تو عدالت کو سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ لٹرل رول آف انٹرپریٹیشن کے ان الفاظات کے معنی کیا ہیں. اگر ہم لٹرل رول آف انٹرپریٹیشن کو اپلائی کرتے ہوئے دیکھیں تو آرٹیکل 63A میں ڈی سیٹنگ کو پینل کانسیکوینسز کے طور پہ ریکگنائز کیا گیا ہے. صدر کا کوسچن 1 کی صورت میں لائف لانگ ڈسکوالیفیکیشن مانگنا دراصل ان کے منزلیہ کو شو کرتا ہے. وہ شو کرتا ہے کہ وہ سیز کر گئے ہیں ایک نیوٹرل انٹیٹی کے طور پہ ایگزسٹ کرنا. دراصل میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو ریفرنس انہوں نے دائر کیا ہے وہ ایک پبلک امپورٹنس کا نہیں ہے بلکہ PTI امپورٹنس کا ہے. سیکنڈلی جو دوسرا کوسچن انہوں نے پٹ فارورڈ کیا وہ اس بیس پہ تھا کہ ووٹنگ سے پہلے ہی ووٹ کو کاؤنٹ نہ کیا جائے. ہمارے لاء میں یقیناً ہوتا ہے کہ جب ایک جرم سرزد ہوگا تب ہی لا ان ایکشن ہوگا, تب ہی فرد جرم لگے اور کنوکشن ہوگی. یہاں پہ آرٹیکل 63A کا بھی کانسٹیٹیوشن میکرز نے یہی کنسیپٹ رکھا. لازمی ہے کہ جب ووٹنگ ہو جائے تب ہی ہیڈ آف دی پارٹی جو ہے وہ اسپیکر کو لکھ سکتا ہے, جو الیکشن کمیشن کو بھیجے گا, اینڈ دین الیکشن کمیشن ڈیٹرمائن کرے گا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو آرٹیکل ریفرنس جو بھیجا گیا ہے اس میں جب تک ووٹ دیا نہیں جائے گا, ووٹ کا کاؤنٹ نہیں ہوگا, تب تک یہ جو ممبران ہیں ان پہ جو ہے فرد جرم عائد نہیں ہوگی, اور دین اس کی جو ہے پروسیس جو انہیں ریزائن دینا پڑے گا اپنے سیٹ سے ممبران کو, تو وہ ووٹنگ کے بعد ہوگی. مطلب یہ پوائنٹ تو کلیئر ہو گیا کہ حکومت پہلے ان کو اسٹاپ نہیں کر سکے گی. مگر سیکنڈ پوائنٹ یہ کہ جو 63A کا جو ریفرنس تشریح کے حوالے سے کہ PTI کی حکومت جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ کوئی بڑی سزا تجویز کی جائے کورٹ کی طرف سے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی ڈیسیجن آئے گا؟ نہیں, اس کی مین وجہ یہ ہے جیسے کہ ابھی میں اسٹیٹ کر رہی تھی کہ جب تک وہ جرم سرزد نہیں ہوگا ان پہ پینلٹی نہیں لگ سکتی. ان کے اوپر پینلٹی نہیں لگ سکتی. اگر یہ ایسی لائف لانگ ڈسکوالیفیکیشن کا یہ چاہ بھی رہے ہیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آرٹیکل 63A سے ڈی سیٹنگ کے کنسیپٹ کو ریپیل کیا جائے اینڈ لائف لانگ ڈسکوالیفیکیشن کی پرویو لائی جائے. لیکن اس کے لیے پھر آرٹیکل 238 اینڈ 239 آف کانسٹیٹیوشن بہت کلیئر ہے کہ آئین میں امینڈمنٹ کون کر سکتا ہے اور کس طرح کر سکتا ہے. یہ اختیار پارلیمنٹ کو ہے اور 2/3 میجورٹی آف پارلیمنٹ کو ہے. یہاں پہ عمران خان صاحب کے پاس نیشنل اسمبلی کی بھی 172 ممبرز اب بہت مشکل سے ہیں. اگر وہ لانگ ڈسکوالیفیکیشن چاہتے ہیں یہ کہ یہ انٹروڈیوس کیا جائے آرٹیکل 63A میں اس کا کنسیپٹ, تو لازمی ہے کہ انہیں کانفیڈینس ہو دونوں ہاؤسز کے 2/3 میجورٹی کا, تب ہی وہ یہ امینڈمنٹ لا سکتے ہیں. دین اگر وہ چاہیں لائف لانگ ڈسکوالیفیکیشن کا کنسیپٹ جو کانسٹیٹیوشن میکر جو آرٹیکل 63A میں ڈی سیٹنگ کا کنسیپٹ رکھا اور یہ رکھا کہ اونلی آفٹر ووٹنگ جو ہے یہ آپریٹ کرے گا, اس کی وجہ یہ تھی کہ
جہاں پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اوپن ووٹنگ ہوتی ہے. جب اوپن ووٹنگ ہوتی ہے اور ممبر اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا تو وہ خود ہی کنکلوسیولی ظاہر کر دے گا کہ وہ کون سی سائڈ پہ ہے, عمران خان کی سائڈ پہ ہے یا اپوزیشن کی سائڈ پہ ہے, کس کے نیریٹو کو بیک کر رہا ہے. اب جب عمران خان صاحب نے 14 نوٹسز اپنے ممبرز کو ایشو کیے ہیں, وہ وائڈ ہیں, وہ یہ ظاہر کرتے ہیں, ان کے پینک کو ظاہر کرتے ہیں, وہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے پرزمپشن کی بیسس پہ جو ہے آرٹیکل 63(8) کو پہلے سے اپلیٹ کرنا شروع کر دیا ہے. پرزمپشن کی بیسس پہ کچھ نہیں, ہمارا لا پرزمپشنز کو نہیں مانتا. ایونچولی الیکشن کمیشن میں بھی جب جائیں گے تو وہاں پہ انہیں کنکلوسیو پروف دینے ہوں گے, اور وہاں پہ جب وہ ممبر نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا ہوگا وہی کنکلوسیو پروف ہوگا جو اس کے خلاف اپلیٹ کرے گا. ایٹ دس پرٹیکولر مومنٹ وہ صرف پرزمپشن کی بیسس پہ اپلیٹ کر رہے ہیں, دے ہیو نو کنکلوسیو ایویڈنس. جی بالکل. تو ان کا جو یہ پوائنٹ ہے جو ریفرنس کی تشریح کے ساتھ جو ایک دوست دھمکی جو حکمران جماعت کے وزراء دے رہے تھے کہ منحرف اراکین کے خلاف سخت سے سخت سزا آئے گی, تو وہ ایک پوائنٹ تو ان کا آپ کے بات جو آپ نے بتائی اس کی تشریح یہی ہوگی کہ وہ نہیں یوز ہوگا جب تک جو ہے وہ بیان نہیں دے, حلفاً ہاتھ اٹھا کے نہیں کہہ سکتے, ووٹنگ نہیں کریں گے. تو اس پہ بات تو چلیں یہ ہو گئی, ابھی کورٹ کی ہیئرنگ بھی آئے گی, فائنل تو ڈیسیجن بھی سامنے آ جائے گا. اگر ساتھ بات کریں کہ جو اسمبلی کا سیشن ہے نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے کہ 14 آئین کہتا ہے 14 ڈیز کے اندر اس پہ کال کرنا لازمی تھا, تو وہ ایک وائلیشن تو 8 مارچ کو جمع ہوئی نو کانفیڈنس موشن, اور دین جو ہے 22 کو سیشن کال ہونی تھی مگر نہیں کی گئی, 25 کو ہوا اور 25 کو بھی جو ہے سیشن کال کر کے اس کی نیکسٹ دے دی گئی. تو ایک وائلیشن جو ہے آئین کے حوالے سے کی گئی ہے, اس پہ کیا آگے آئے گا, کیا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا اور کیا ان کی سزا ہو سکتی ہے ایکسپیکٹڈ اگینسٹ اسپیکر؟ دانش, کسی بھی ملک کی جو بیس ہے اس کی آئین ڈٹرمائن کرتا ہے. آئین کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا لیگل سسٹم بلڈ کیا جاتا ہے, اسپیشل لا بنتے ہیں, جنرل لا بنتے ہیں. کوئی بھی اسپیشل یا جنرل لا اگر کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہوگا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جہاں پہ لا کی آئین کے خلاف کوئی حیثیت نہیں ہے وہاں پہ اسپیکر صاحب نے ایک ٹریڈیشن کو اپہولڈ کر لیا. یہ میٹر آف پرائڈ نہیں تھا, یہ بہت انفارچونیٹ بات تھی کہ انہوں نے آرٹیکل 54 کی جو پرویژن 3 ہے اس کے تحت ریکوزیشن سبمٹ کروائی گئی, اور کانسٹیٹیوشن میکرز نے اس آرٹیکل اس پرویژن میں جو ہے ٹائم کو ایسنس رکھا ہے اس پرویژن کا. وہاں پہ 2 چیزیں کا کنسیپٹ دیا گیا ہے آرٹیکل 54 کے پرویژن 3 میں. ایک ٹائم اینڈ پلیس, ٹائم کے ساتھ مینڈیٹ شیل کا لفظ یوز کیا گیا ہے کہ شیل ود ان 14 ڈیز, اور ساتھ میں یوز کیا گیا ہے ایٹ اینی پلیس, یعنی کہ اسپیکر نے ود ان 14 ڈیز ہر حال میں سیشن کال کرنا ہوگا, اینڈ دین وہ کسی بھی پلیس پہ کال کر سکتا ہے. 25 تک یہ لیم ایکسکیوز دیا گیا کہ نیشنل اسمبلی کی رینوویشن ہو رہی ہے, جو کہ بالکل لیم تھا. اس کے بعد جو ہے کہا گیا OIC کا میٹر ہے. پھر یہ جو ایجنڈا ان لوگوں نے اپلوڈ کیا یہ سیشن کے صرف یعنی کہ 11 سے 12 گھنٹے پہلے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا, ممبرز میں سرکولیٹ کیا. ہمارے جو جوڈیشری میں ہوتا ہے کہ جب کوئی کیس ہے وہ کورٹ کی کیس لسٹ پہ آ جائے, دیٹس مین کہ وہ بینچ کے سامنے, وہ عدالت کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. یہاں پہ یقیناً ایک کوسچن ارائز ہوتا ہے کہ کیا وہ نیشنل اسمبلی کے ایجنڈے پہ آ جانے وائس ووٹ آف نو کانفیڈنس رکھ دی گئی, اس کا مطلب ہے وہ ٹیبل کر دی گئی, کیونکہ ٹیبل کا لفظ یا ٹیبلنگ کا لفظ جو ہے لا میں ڈیفائن نہیں کیا گیا. سو یہ اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے یہ ٹیبل ہو چکی ہے, اور اب فرائیڈے تک اس پہ ووٹنگ ہونا لازمی ہے, لیکن یٹ اگین اس کو ڈیلے ٹیٹک کے طور پہ یوز کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ نہیں یہ منڈے کو ٹیبل ہوگی, دین 7 ڈیز آف لیٹ کرنا شروع کریں گے. اسپیکر نے نہ صرف آئین کی وائلیشن کی بلکہ جو نیشنل اسمبلی کی اپنے پروسیجر اینڈ کوڈ آف بزنس ہے 2007 اس کے رول 37 کی بھی وائلیشن کی. ان رولز کو اپہولڈ کرنا کسٹوڈین کی ہی ڈومین ہوتی ہے, بٹ اٹس ٹو انفارچونیٹ کہ انہوں نے اس کو بھی اپہولڈ نہیں کیا. پھر آپ نے ذکر کیا کہ سزا کیا ہوتی ہے. دیکھیں ایک طرح سے وہ آرٹیکل 54 کی پرویژن 3 آرٹیکل 54 کی پریویو 3 اینڈ آرٹیکل 95 میں جو ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے وہ ان کو کنٹینیوسلی جو ہے ایڈہرنس میں رکھی کھڑے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس طرح ایکٹ کرے ہیں کہ جیسے یہ آئین میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, یہ ریپیل کر دی گئی ہیں. اس سینیریو میں یہ آرٹیکل 6 جو ہے آئین کی 18ویں امینڈمنٹ کے تحت ڈالا گیا, یہ ہائی ٹرین کا کیس ہے کلیئرلی.
اور جو ہے اس کے اوپر جسٹس وقار سیٹھی نے بہت سویئر ججمنٹ بھی دی اور انہوں نے ایک بہت ڈیٹیل ہسٹورک کنسپٹ کو جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے دی. اگر اپوزیشن ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت آئیں جی تو ان کے لیے ڈیفینڈ کرنا اپنے آپ کو بہت مشکل ہوگا اسپیکر صاحب کو. جی ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آرٹیکل 6 کے لیے کیا لائحہ عمل تیار کرے گی اپوزیشن؟ اس پوزیشن میں ہے کہ آرٹیکل 6 کو یوز کرے اگینسٹ اسپیکر؟ دیکھیے اپوزیشن کے پاس نو ڈاؤٹ اس وقت میجورٹی ہے کیونکہ فرائیڈے کو جب سیشن ہوا تو اپوزیشن کے 155 ممبرز مکمل طور پہ وہاں موجود تھے لیکن گورنمنٹ بینچز میں 64 ممبرز مسنگ تھے. جی سو یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن کے پاس جو ہے اس وقت میجورٹی نہیں ہے کہ وہ اسپیکر کے خلاف ایکٹ کرے. یہ بھی نیوز رہی ان کافی کہ اسپیکر کے خلاف بھی عدم اعتماد جو ہے وہ کنسیڈر کر رہی ہے اپوزیشن. سو لیٹس سی کہ آگے کیا رہے گا. لیکن اگر وہ لا کو انہوں نے کورٹ آف لا کی جوریڈکشن اویل کی تو اسد کیسر صاحب کے لیے کافی ڈیفیکلٹی رہے گی. جی کافی ان کے لیے کوئی ڈیفینس نہیں رہے گا کیونکہ چاہے آرٹیکل 95 ہو یہ دیکھیے میں کہوں گی یا آرٹیکل 54 اس میں ٹائم کو ایسنس آف دی آرٹیکل بنایا گیا ہے کانسٹیٹیوشن میکرز نے. جی بالکل. اچھا اگر دیکھا جائے کہ فرائیڈے کو جب سیشن ہے مطلب جو لاسٹ ڈیٹ آ رہی ہے آئین کے حوالے سے کہ فرائیڈے تک ان کو جو ہے موشن جو اسے کنڈکٹ کروانا تھا مطلب ووٹنگ ہونی تھی وہ اسے ڈیلے کرتے ہیں تو جو ٹیکٹکس یوز کریں کیونکہ دیکھا جائے تو آئین کی مطلب کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن تو چل رہی ہے مستقل کرتے جا رہا ہے یہ حکومت اسپیکر جو ہے ڈیلے کر رہے ہیں. اگر اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں اور مزید جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں تو پھر کیا آپشنز ہیں اپوزیشن کے پاس کہ وہ کون سا رستہ اختیار کرے؟ کیونکہ نمبرز تو پورے ہیں اپوزیشن کے مگر اگر اسپیکر جو ہے وہ بقول جیسے اسد کیسر صاحب کا ایک بیان بھی تھا کہ میں اسپیکر ہوں اور میں جب تک 1 مہینہ بھی چاہوں تو ڈیلے کر سکتا ہوں, تو اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے دانش یہاں پہ ایک کنسیپٹ کو کلیئر کرنا بہت لازمی ہوگا کہ اگر ہم پروسیجر آف نیشنل اسمبلی اینڈ کوڈ آف بزنس آف نیشنل اسمبلی 2007 کی لوز پڑے تو وہاں پہ جب نیشنل اسمبلی میں انریسٹ کریٹ ہوتا ہے تب ہی اسپیکر جو ہے اسمبلی کے اجلاس کو ملتوی کر سکتا ہے. یہ کہ ڈسیز ارکان کی فوت خانی کے بعد جو ہے اس کو غیر میانہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا جائے, یہ کنسیپٹ ان لوز میں ریکگنائز نہیں کیا گیا نہ آئین میں کیا گیا ہے. یہ جیسے کہ کہا جا رہا ہے اگین اینڈ اگین کہ ایک ٹریڈیشن ہے. ٹھیک, تو اگر ان کے پاس صرف ایک لوز کے مطابق ایک ویلڈ ریزن ہے کہ انلیس کلیٹ ہو گیا ہو, اس کے علاوہ اگر وہ کوئی اور ریزن پٹ فارورڈ کریں تو وہ بالکل نل اینڈ وائڈ ہے, وہ انلیگل ہے. اب لاسٹ ٹائم انہوں نے ایک ٹریڈیشن کو کوٹ کر دیا, اوکے فائن. اگر نیکسٹ ٹائم یہ ایسا کچھ کرتے ہیں تو فار شیور آرٹیکل 6 بھی اس وقت اپلیٹ کرنا شروع کرے گا. وہ اس کے تحت اس وقت کنوکٹ ہوں گے جب ایک مکمل ٹرائل چلے گا, ان پہ فرد جرم لگے گا. آل دیٹ اٹس اے لینتھی پروسیس. اس کے لیے امیڈیٹ اسٹیپ یہی ہوگا کہ ان کے خلاف عدم اعتماد لائی جائے. جی بالکل یہی آپشنز ہیں جو نظر آ رہے ہیں. دیکھا گیا کہ ڈیلے ٹیکٹکس جو ہے وہ یوز کی جا رہی ہے. تھینک یو سو مچ آپ کا مہینہ مہر ندیم صاحبہ آپ کا کہ اپنا قیمتی ٹائم دینے کا. بات بتا رہی تھیں آرٹیکل 63 کے اے کے حوالے 63 اے کے حوالے سے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں یہ ڈیٹس اور بتا دی گئی ہیں کہ 14 ڈیز کے اندر جو نو کانفیڈنس موشن کی ریکوزیشن جمع ہونے کے 14 ڈیز کے اندر جو ہے سیشن بلانا لازمی ہے اور اس کے 1 ویک کے اندر آپ نے جو ہے ووٹنگ کنڈکٹ کروانی ہے اگینسٹ جو پرائم منسٹر کی آپ کی نو کانفیڈنس موشن ہے. اسی پہ وائلیشن کے حوالے سے بتایا انہوں نے کہ جو ڈیلے ہے وہ کیا جا رہا ہے اور ٹورڈز جو ہے یہ آرٹیکل 6 کی طرف اسپیکر صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں. آرٹیکل 6 کی ان کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا تو ایک بڑی بات ہے کہ اسپیکر صاحب اس کو غور نہیں کر رہے. ساتھ ساتھ بات کریں تو آج اسلام آباد میں بھی کافی ماحول گرم تھا اور ایک طرف جے یو آئی تھی, دوسری طرف تحریک انصاف کا بھی جلسہ تھا اور ابھی جو ہے گجرانوالہ سے نون لیگ کا جو مہنگائی مقاوم مارچ ہے وہ بھی اسلام آباد پہنچ جائے گا. تو کل کی پوزیشن کیا ہوگی اس پہ کل بات کریں گے. آپ کا ٹائم دینے کا شکریہ. اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.